बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप लोगों में से कितने लोग ये जानते हैं कि फ़लस्तीन यहूदियों के पास जाने से पहले एक ऐसा मुल्क था? क्या फ़लस्तीनी हमेशा से ही मुफलिसी का शिकार रहे? क्या फ़लस्तीनी हमेशा से ही अनडेवलप्ड कंट्री था? क्या फ़लस्तीनी हमेशा से ही दूसरों के रहम करम पर थे? आज हम इस टॉपिक पे नज़र डालेंगे और इसके साथ साथ जो मौजूदा हालात हैं हम उन पे भी बात करेंगे। तो टॉपिक को एंड तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि मैं आपके सामने कुछ ऐसे फैक्ट्स रखने वाली हूँ जिसके बारे में आज से पहले शायद आपने कभी नहीं सुना होगा। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। माय नेम इज़ सहर एंड आई एम इस्लामिक मोटिवेशनल स्पीकर एंड रिलेशनशिप कोच। वेलकम बैक टू माय चैनल। अस्सलाम वालेकुम। फ़लस्तीन इस्लामी मुल्क है। ये मुसलमानों के लिए इसलिए ज़्यादा अहमियत का हामिल है क्योंकि यहाँ पर हमारा पहला खाना काबा जो है वो तामीर हुआ। हमारा पहला इस्लाम में जो इससे ताल्लुक़ है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा जज्बात का हामिल है। हम लोग इसलिए इससे ज़्यादा अटैच हैं क्योंकि वहाँ पर हमारी इस्लाम की पहली बुनियाद रखी गई। सिर्फ़ यही नहीं, वहाँ के मुसलमान कई सालों से मुफ़्लिसी की ज़िंदगी गुज़ार रहे हैं, कुर्बानियाँ दे रहे हैं, जान के साथ खेला जा रहा है उनकी, उन पे वार किए जा रहे हैं, उनको कत्ल किया जा रहा है और खून के समंदर बहा दिए गए अब तो। इतना ज़ुल्म, उनके पास आज़ादी नहीं है कि उनका पानी उनके पास हो, उनके पास आज़ादी नहीं है कि उनके पास खाने-पीने की चीज़ें जो हैं वो आसानी से फ़राहम हो सके। हर चीज़ इस वक़्त यहूदियों के अंडर है और अब से नहीं, ये कई साल पुरानी बात है। कोई कहता है 1943, कोई कहता है 1945, कोई कहता है 1947। बट ये वो यहूदी थे जब हिटलर ने इन पर हमला किया और इनको किसी के काबिल नहीं छोड़ा। ये इतनी मुफलिसी की हालत में इधर-उधर भटकते रहे समंदर में, कभी यहाँ, कभी वहाँ और इनको कोई पनाह देने को तैयार नहीं था क्योंकि हिटलर से बहुत ज़्यादा डरते थे कई ममालिक और इन लोगों ने बहुत कोशिश की रीच आउट करने की, दूसरे ममालिक तक जाने की, लेकिन इनको सब ने रखने से इनकार कर दिया और वाहिद एक फ़लस्तीन था जिन्होंने आगे हाथ बढ़ाया और इनकी मदद की। नहीं तो शायद ये उसी कश्ती में बैठे-बैठे वहीं दम तोड़ जाते और ख़त्म हो जाते। लेकिन फ़लस्तीनियों ने इनको पनाह दी। तो इन हरामखोरों ने क्या किया? एग्ज़ैक्ट 1 साल के बाद इन्होंने जिन्होंने इनको पनाह दी उन्हीं की पीठ में छुरा घोंप दिया। उन्हीं को ही कत्लो गारत का निशाना बनाने लगे और उन्हीं की ज़मीन पर कब्ज़ा करना शुरू कर दिया और करते हर चीज़ अपने अंडर ले ली। पानी इनके पास जो मौजूद था उस पर कब्ज़ा कर लिया, ठीक है? खाने-पीने की चीज़ों पर कब्ज़ा कर लिया, हर चीज़ यानी कि मुफ़लिसी का शिकार कर दिया, इनको निहत्ता कर दिया और अपने आगे भीख माँगने के लिए इनको इतना मजबूर कर दिया कि हर चीज़ के लिए मुसलमानों को इनके आगे भीख माँगनी पड़े। अब बात करते हैं कि क्या फ़लस्तीन हमेशा से ही ऐसा था? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। फ़लस्तीन एक वेल डेवलप्ड कंट्री था, जहाँ पे हर चीज़ मौजूद थी, काश्तकारी थी और लोग अपनी ज़िंदगी में हर उस फैसिलिटी से फैसिलिटेट थे, जो उस वक़्त उस मॉडर्न ऐज का हिस्सा थीं और बहुत अच्छे से अपनी ज़िंदगी गुज़ार रहे थे। बेशक वो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंट्री नहीं था, लेकिन अपनी कंट्री के अंदर रहते उन्होंने हर डेवलपमेंट की हुई थी। बट इनकी यहूदियों की जब मदाखलत हुई और उस उन पर कब्ज़ा कर लिया गया, तो उनको हर चीज़ से जो है क्या कहते हैं, हाथ धोना पड़ गया और उनको मुफलिसी का शिकार होना पड़ा। मुसलमानों के साथ ही ये ज़्यादती क्यों? क्या आप इसकी वजह जानते हैं? क्यों इतने तकलीफ़ होती है यहूदियों को मुसलमानों के नाम से? क्यों इतनी नफ़रत है यहूदियों के दिल में मुसलमानों से? खैबर की जंग, क्या आप जानते हैं कि ये कौन-सी जंग थी? ये वो जंग थी जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद हिस्सा लिया और उनके साथियों ने इन यहूदियों की ईंट से ईंट बजा दी और बहुत बुरी तरह इनकी शिकस्त हुई। आज भी ये यहूदी उस चीज़ का बदला रखते हैं अपने दिल में, उस चीज़ की ख़ार रखते हैं अपने दिल में और ये उसी चीज़ का बदला आज भी मुसलमानों से ले रहे हैं। इसके अलावा बहुत बड़ी रीज़न कि ये शैतान के पुजारी, इनका खुदा है दज्जाल।
جس کا یہ بہت بے صبری سے انتظار کر رہے ہیں، ہر آنے والے دن میں ان کا جو صبر ہے اور ان کا جو انتظار ہے بڑھتا جا رہا ہے، کیونکہ یہی وہ فساد کی جڑ ہیں جو دنیا میں گند اور برائی پھیلا رہے ہیں۔ یہ وہی یہودی ہیں جنہوں نے مسلمانوں کو اتنا اتنا لاغر کر دیا ہے کہ آج مسلمان کوئی آواز اٹھانے کو تیار نہیں۔ میرا یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ اس سے پہلے بہت دیر ہو جائے اور میری آواز بھی کسی تک نہ پہنچ سکے تو میں اس ٹاپک پر ویڈیو بنا سکوں، کیونکہ اب بھی اسی وقت جو لوگ اس چیز کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں ان کے اکاؤنٹس بین کر دیے گئے ہیں، ان کے خلاف جو ہے وہ یہ کارروائیاں ہو رہی ہیں تاکہ ہم لوگ آواز ہی نہ اٹھا سکیں۔ ہم اتنے سن ہو چکے ہیں، ہم اتنے مر چکے ہیں، ہمارے ضمیر اتنے مر چکے ہیں کہ ہم لوگ اپنی آواز اٹھا ہی نہیں رہے۔ ہم لوگ صرف روس، اور وہ بھی ایک نان مسلم کنٹری جو فرنٹ پہ آیا، جس نے آواز اٹھائی اسرائیل کے خلاف، اور بہت فرنٹ پہ رہتے ہوئے اس نے کہا کہ آپ میرا ساتھ دیں، ہم مل کر ان کے ساتھ جنگ کریں گے۔ اور سیکنڈ نمبر پر ایران بولا کہ اب باقی 56 ملک اسلامی ممالک مر گئے ہیں، سو گئے ہیں، کدھر چلے گئے ہیں۔ ہم لوگ مسلمان کہلانے کے لائق ہی نہیں ہیں۔ ہماری مسلمانیت کس نام کی؟ ہم وہ قوم ہیں کہ جب اللہ اکبر کا نعرہ لگتا تھا نا تو ہمارے پاس کیا ہے کیا نہیں سب چھوڑ کے اس آواز کے پیچھے جاتے تھے کہ جنگ ہے، ٹھیک ہے۔ بے شک ہتھیار اس وقت کے حساب سے تھے، ہمیں لاجیکلی بھی سوچنا پڑتا ہے، لیکن کیا اگر ہمارے پاس ابھی ہتھیار نہیں ہیں تو کیا ہم اس کی اس کے لائک اگینسٹ بول بھی نہیں سکتے؟ کیا ہم اس کی مذمت بھی نہیں کر سکتے؟ کیا ہم اتنے مر گئے ہیں؟ ہم مسلمان جو ہے نا، ہم لوگ اصل قید میں ہیں، ہم لوگ پنجرے میں ہیں، ہم لوگوں کو آزادی نہیں ملی شیطان سے، ہم لوگ شیطان ہیں، اور اصل آزادی آج فلسطین والے جی رہے ہیں۔ کس طرح ان کا بچہ بچہ اللہ اکبر کرتا ہوا، آیات تلاوتیں کرتا ہوا ہمیں دکھائی دے رہا ہے ویڈیوز میں، کس قدر چھوٹی چھوٹی ننھی جانیں رو رہی ہیں، اپنے ماں باپ کے لیے تڑپ رہی ہیں، وہ روحیں، ٹھیک ہے، جو اس دنیا سے جا چکی ہیں ان کے لیے رو رہے ہیں ان کے بچے، چھوٹے چھوٹے سے بچے۔ آپ دیکھیں آپ کا دل اور آپ کی روح کانپ جائے۔ تو کیا ہم مسلمان ہیں؟ ہم تو وہ قوم ہیں جو کسی پر ظلم دیکھ ہی نہیں سکتی، ہم تو اس نبی کے پیروکار ہیں، ہم تو اس دین کے ماننے والے ہیں، تو ہم کیوں ابھی تک چپ ہیں؟ ہم کیوں ابھی تک کچھ نہیں کر سکے؟ اگر یہی تو ایک چیز تھی کہ اگر مسلمان یکجا ہو جائیں تو دنیا میں سے تمام جو ہے نا کفر ختم ہو جائے، لیکن اسی چیز کو توڑنے کے لیے تو دنیا میں اتنا بڑا ایجنڈا ان یہودیوں نے پھیلایا۔ آج ہم کس قابل ہیں؟ دیکھیں ہم کچھ کر سکے؟ نہیں، ہم چپ کر کے اپنے بلوں میں بیٹھے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارے گھر نہیں ہو رہا۔ جب ہمارے گھر پہ بات آئے گی ہم تبھی بولیں گے، ورنہ کیا ہمارا ملک تو نہیں ہے، ٹھیک ہے، ہماری جانیں تو نہیں جا رہی بھائی، ہم کیوں بولیں؟ ہم چپ ہیں، جب اپنے گھر پہ بات آئے گی تب دیکھی جائے گی، صرف اپنے گھر پہ بات آئے گی تبھی دیکھی جائے گی۔ تو ہم مسلمان کیوں ہیں؟ اس چیز کا بھی حساب ہمیں اللہ تعالیٰ کو دینا ہے کہ جب کسی پہ ظلم ہو رہا تھا اور تم اس قابل تھے اور تم نے مدد نہیں کی تو ہمیں اس چیز کا حساب دینا ہے۔ ہم اتنے بے غیرت ہیں، ہم اتنے بے غیرت ہو چکے ہیں لٹرلی لائک یہ ایک بہت ہی افسوس اور بہت ہی تکلیف کی بات ہے کہ کس طرح سے مظلوم جو ہے وہ ان کو شہید کیا جا رہا ہے، خون بہا ہو رہا ہے ان کا، اور دریا بہا دیے گئے ہیں، کس طرح ملیا میٹ کر دیا ہے ان کی سرزمین کو، ان کے گھروں کو کس طرح ریزہ ریزہ کر دیا۔ لیکن پھر بھی وہ اس حال میں بھی اپنے مرے ہوئے گھر والوں کو دیکھ کے بھی ان کی زبان سے اللہ اکبر اور اس کی تعریف نکل رہی ہے، اور وہ صلاح الدین ایوبی کو پکار رہے ہیں کہ تم ہماری مدد کو آؤ، کیونکہ ہم تو سو رہے ہیں، ہم مسلمان تو جاگے ہوئے ہی نہیں ہیں، تو اس لیے وہ مرے ہوئے جو قبروں میں ہیں، ہم زندہ لاشیں ہیں، ٹھیک ہے، اور جو قبروں میں اس وقت پڑے ہوئے ہیں وہ ان کو پکار رہے ہیں، کاش کہ اس وقت صدام حسین زندہ ہوتا، کاش کہ اس وقت صلاح الدین ایوبی زندہ ہوتے، کاش اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان، حضرت علی اور پیارے آقا ہوتے،
کاش! تو کیا تب بھی یہی منظر دیکھنے کو ملتا؟ کیا تب بھی مسلمان اس طرح سوئے ہوئے ہوتے؟ یہودیوں نے ہمارے گھروں میں اس طرح ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں، مرد عورتیں بن رہی ہیں، عورتیں مرد بن رہے ہیں، وومن مارچ کے نام پہ ایک جو گندگی ہمارے معاشرے میں پھیلائی جا رہی ہے، LGBT، یہ کیوں ہے؟ کیا کبھی اس پہ کسی نے غور کرنے کی کوشش کی ہے؟ یہ وہی تو ایجنڈاز ہیں جن سے مسلمانیت ختم کی جا رہی ہے ہم لوگوں میں، ہمارے ایمان ختم کیے جا رہے ہیں۔ جب ایک ایسا مرد جو ایک عورت کی شیپ میں ہوگا اور نازکی اور اپنے ہاتھوں کے نیلز دیکھے گا اور اپنی خوبصورتی پہ ناز کر رہا ہوگا خسرو کی طرح، لائک لٹرلی، تو کیا وہ جنگ کرنے کے قابل ہوگا؟ اور ایک عورت وہ اس قابل نہیں ہوتی کہ وہ میدان جنگ میں جائے، بٹ ہماری اسلام میں کئی عورتوں نے جنگیں لڑیں، ٹھیک ہے، لیکن مرد کے اوپر فوقیت جو پانا چاہ رہی ہے عورت، یہ کس کا ایجنڈا ہے؟ یہ بھی یقیناً یہودیوں کا ہی ایجنڈا ہے۔ اور یہودی ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ سب سے بڑا مقصد ان کا یہ ہے کہ وہ مسجد اقصیٰ کو مسمار کر سکیں، کیونکہ مسجد اقصیٰ کے نیچے تابوت سکینہ ان کو لگتا ہے کہ تابوت سکینہ ہے، اور جب تک وہ مسجد اقصیٰ کو مسمار نہیں کر لیتے، نعوذ باللہ، تب تک ان کا جو مسیحا ہے، جو ان کا خدا ہے، یعنی کہ دجال جس کو پوجتے ہیں، وہ تب تک نہیں آئے گا۔ آپ لوگوں نے فری میسن کا نام سنا ہوگا، ٹھیک ہے، اور لائک الومیناٹی سے آپ واقف ہوں گے۔ یہ ایک بہت بڑا واسٹ ٹاپک ہے، انشاءاللہ میں اس پہ ضرور ویڈیو بناؤں گی۔ یہ لوگ شیطان کے پجاری ہیں، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ پرسنلی شیطان کو مل چکے ہیں۔ اس جو کمیونٹی ہے، اس میں وہ ریچولز پرفارم کیے جاتے ہیں جو کہ ایک نارمل انسان نہیں کر سکتا، اور جو اس میں ایک دفعہ پھنس جاتا ہے اس کے ساتھ وہ کیا مطلب وہ کروایا جاتا ہے اس انسان سے جو ایک نارمل انسان نہیں کر سکتا۔ سائیکوپیتھس، ٹھیک ہے، وہی کر سکتے ہیں پرفارم، کیونکہ وہ شیطان کے پجاری ہیں، اور شیطان ان کو پوری طرح سے اب دلاسا دیتا ہے اور کہ میں تمہارے بیک اپ پہ ہوں، تمہیں کچھ نہیں ہوگا۔ اس پہ ایک ویڈیو ہے میری، اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی اس کا لنک میں ڈسکرپشن باکس میں دوں گی، وہ جا کے ضرور دیکھیے گا کہ کس طرح ایک عبادت گزار شخص شیطان کے بہکاوے میں آ کے اپنی زندگی تباہ کر بیٹھا، اور وہی شیطان جو اس کو دلاسے دیتا رہا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، اب تم میرے نام پہ جو ہے نا کہہ دو کہ میں اللہ کو نہیں مانتا اور میں تمہیں مانتا ہوں تو میں تمہیں بچا لوں گا، اور اس کا انجام کیا ہوا وہ ویڈیو ضرور دیکھیے گا، لنک میری ڈسکرپشن میں ہے۔ تو چلیے چلتے ہیں واپس اپنی ٹاپک کی طرف۔ یہ وہ شیطان لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ مسلمان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے، مسلمانوں کو کمزور کر دیا جائے، اور ہر حد تک ان کو دنیا میں ذلیل کرایا جائے۔ اور آج دیکھ لیں، بے حیائی عام ہو چکی ہے، مرد عورتیں اور عورتیں مرد نظر آتے ہیں، گناہ عام ہو چکا ہے، زنا عام ہو چکا ہے، ولگیرٹی عام ہو چکی ہے، فیشن کے نام پہ جو ہم نے گندگی مچائی ہوئی ہے اپنے معاشرے میں عام ہو چکی ہے۔ ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ہم کٹ پتلیوں کی طرح نچائے جا رہے ہیں، اور یہ نچانے والے کون ہیں؟ وہ کافر جن سے ہمارے پیارے نبی نے جنگ کی، اور وہ ہمارے مسلمان بہن بھائیوں کو کس طرح مار رہے ہیں، کس طرح ان کا قتل کر رہے ہیں۔ کیا آپ بھی ان کے فالوورز ہیں؟ ہم کیوں نہیں بول رہے؟ ہم کیوں ان کے حق میں آواز بھی نہیں اٹھا سک رہے؟ میرا دل میرا جب میں کوئی ویڈیو دیکھتی ہوں نا، جب میں کوئی جیسے ٹک ٹاک یا انسٹاگرام یا لائک یوٹیوب یوز کرتے ہوئے کوئی شارٹ نظر آ جائے، لٹرلی دل کانپ رہا ہے، دل رو رہا ہے، اور بغیر لائک کیسے آپ لوگ نہیں فیل کر سکتے؟ خود بخود آنسو جاری ہو رہے ہیں۔ آپ ان بچوں کی آہو پکار سنیں، چھوٹے چھوٹے بچوں کی، دل لرز جاتا ہے، اتنا ظلم ہو رہا ہے ان پہ۔ تو ہم کیوں سوئے ہوئے ہیں؟ سارے حکمران کدھر ہیں؟ سب کو اپنی اپنی پڑی ہوئی ہے، اپنی جیبیں بھرنے کی پڑی ہوئی ہے، اپنے مفادات کی پڑی ہوئی ہے۔ کیا جواب دیں گے ہم اللہ تعالیٰ کو؟ ہم کہاں ہیں؟ ہم کہیں بھی نہیں ہیں، ہم کہیں سٹینڈ نہیں کر سک رہے ہیں۔ ہم مسلمان ہیں، اور اگر مسلمان ایک ہو جائیں تو اس پوری دنیا میں
جو ہیں یہ سارے جو کفر ہیں وہ ختم ہو جائیں. لیکن ہم ایک ہو ہی نہیں سکتے، ہمارے دلوں میں اتنا بغض ہے، اتنا کینہ ہے ایک دوسرے کے لیے، اتنی دوری ہے، اور اپنے مفادات ہیں، اپنے مطلب ہیں ہم سب کو، اس لیے ہم بول ہی نہیں رہے. ہم تو میں پاکستانیوں کی بات کروں گی، ہم پاکستانی تو لائک لٹرلی میں میرے پاس ورڈز ہی نہیں ہیں ایکسپلین کرنے کے لیے. ہم کہیں بھی نہیں ہیں، ہم مسلمان ہی نہیں ہیں. میں دیکھ رہی ہوں کہ اتنا سیریس ایشو چل رہا ہے، ٹھیک ہے، اور لوگ ویڈیوز بنا رہے ہیں پاکستان فلسطین جسٹ فار دا سیک آف ویوز. کیا یہ مذاق ہے؟ آپ نے میسیج ہی دینا ہے تو آپ منہ سے کچھ بول کر ان کے لیے کچھ کہیں، ٹھیک ہے. آپ ویڈیوز بنا بنا کے نئے نئے ٹرینڈز جو ہے وہ جاری کر رہے ہیں. کم آن، دس از ناٹ دا وے. دا رائٹ وے از ٹو اسپیک اپ کہ ان پہ ظلم بند کیا جائے. بائیکاٹ کریں ان تمام پروڈکٹس کا جو اسرائیلی اس وقت ہمارے ملکوں میں بھیجے ہوئے ہیں. لمبی لسٹ ہے اس کی، چیک دیم آؤٹ اور ان کو بائیکاٹ کریں. ایسی کی تیسی ہو جائے گی. یہ کیوں اتنے بڑے بڑے برانڈز ہیں پوری دنیا میں یہودیوں کے، یہ کیوں ہیں؟ کیونکہ پیسہ ہی ان کو طاقتور بناتا ہے، اور پیسے کے بل پہ ہی یہ پوری دنیا میں راج کر رہے ہیں. جیسے طوطے کے اندر جان ہوتی ہے نا جن کی، اور اگر طوطے کی گردن مروڑ دی جائے تو وہ مر جاتا ہے جن. اسی طرح اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہودی مر جائیں، صفحہ ہستی سے مٹ جائیں، تو سود کو ختم کر دیں. یہ سود ان کی سب سے بڑی پالیسی ہے جو پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے. اسی لیے سود کو حرام قرار دیا گیا. سود دینے والا اور لینے والا دونوں جہنمی ہیں، ٹھیک ہے. اور یہ ایک کھلے عام جنگ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ کے خلاف. تو کیا ہمیں سود اتنا پیارا ہے کہ ہم اپنے آقا کے خلاف، اپنے رب کے خلاف چلے جائیں گے سود کی خاطر؟ یہ سود ہی ان کی سب سے بڑی جڑ ہے جو ان کو مضبوط کر رہی ہے. یہ پیسہ ہی سب سے بڑی جڑ ہے جس کے ذریعے، جس کے بل پہ یہ پوری دنیا میں اپنی انہوں نے جڑیں، اسپیشلی فار دا مسلمس. میں کرسچینٹی کی بات نہیں کرتی، میں دوسرے کسی مذہب کی بات نہیں کرتی. ان کو سب سے بڑا مسئلہ مسلمانوں کے ساتھ ہے. ان کو سب سے بڑی جو نفرت کا جو کوئی ایلیمنٹ نظر آتا ہے وہ صرف مسلمان نظر آتے ہیں. یہ مسلمانوں پر ہی اٹیک کرتے ہیں اور مسلمانوں کو ہی ختم کرنا چاہتے ہیں جڑ سے، تاکہ ان کا مسیحا جو ہے وہ اس پوری دنیا پر راج کر سکے. یہ اسی کے پیروکار ہیں. ہم نے صرف دعاؤں سے کام نہیں لینا، دعائیں تو سب کر رہے ہیں. ہم نے ان کے خلاف بولنا ہے، ہم نے ان کو سبق سکھانا ہے اپنے چاہے لفظوں سے ہی. ہاتھ سے نہیں کر سک رہے، ہم مجبور ہیں ایٹ لیسٹ اپنے لفظوں سے ان کی دھجیاں اڑا دیں. ہم کسی کے غلام نہیں ہیں، ہم مسلمان کسی کے غلام نہیں ہیں. جو چیز بھی بند پڑ سکتی ہے کریں، بائیک آؤٹ کریں، ٹھیک ہے، بولیں. اکاؤنٹ بند ہو جائے گا، لیٹ اٹ بی. جو بکے ہوئے لوگ ہیں نا وہ آج بھی ان کے پروڈکٹس کے اوپر آپ جا کے دیکھیں، ٹک ٹاک اوپن کرے سب سے پہلے پیپسی کی ایڈ آتی ہے. اور جو جتنے بکے ہوئے جو مسلمان ہیں نا، مسلمان کہلانے کے لائق ہی نہیں ہیں، وہ ان کی پروڈکٹس پہ اپنی بریکس بنائی ہوئی ہیں ان لوگوں نے. شیم آن یو. میں یہ عام بندوں کی بات نہیں کر رہی. ٹک ٹاک پہ فیمس لوگ میرے لیے وہ دے آر نتھنگ. لائک میں نے کبھی کسی کو فالو نہیں کیا ہے، آئی نیور وانٹڈ ٹو. بٹ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا کو انسپریشن دے رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور بڑے بڑے لوگ ان کو پسند کرتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ بکی ہوئی روحیں ہیں جو انشاءاللہ کل اس چیز کا جواب دیں گی کہ جب وقت آیا تھا تب بھی تم انہی کے لیے انہی کے حق میں بول رہے تھے کہ جو اسلام کے دشمن ہیں. اور اس بریک میں کمنٹس میں اتنے لوگ، یعنی مسلمان، میں دوسرے لوگوں کی بات نہیں کر رہی، جنہوں نے کمنٹس کیے ہوئے تھے میرا فیوریٹ ڈرنک ہے دس اینڈ دیٹ اینڈ آل. کم آن، آر یو گائز سیریسلی human beings? Are you guys seriously Muslims? Are you guys like who you are? And what you gonna do when you will be confronted by Allah? کیا آپ نے کبھی سوچا اس چیز کو کہ جب آپ اللہ کے سامنے جائیں گے تو آپ اللہ کے سامنے کیا جواب دینے کے قابل ہیں؟
آئی ڈونٹ تھنک سو. اگر کوئی چیز بری ہے تو اس کو برا جانیں. اور یہ ایک حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اگر کسی کو برائی کو ہوتا دیکھو تو اس کو ہاتھ سے روکو. ٹھیک ہے؟ ہاتھ سے نہیں مطلب نہیں، آپ ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو آپ اس کو زبان سے روکو. زبان سے بھی نہیں روک سکتے تو ایٹ لیسٹ اس کو دل میں برا جانو. اور یہ ایمان کا سب سے کمزور حصہ ہے. یعنی کہ جب آپ کا ہاتھ نہیں اٹھ رہا، آپ برائی دیکھ رہے ہو، چپ ہو، ہاتھ نہیں چل رہا جی، آپ بے بس ہیں، ہاتھ نہیں اٹھا سکتے. زبان آپ کے پاس ہے، آپ زبان سے بول سکتے ہیں، اس کو بتا سکتے ہیں کہ یہ چیز بری ہے، لیکن آپ پھر نہیں بول رہے. ٹھیک ہے، آپ نے نہیں بولا، ایٹ لیسٹ اس کو اپنے دل میں برا کہہ سکتے ہو، اپنے دل میں برا جان سکتے ہو. اور یہ ایمان کی سب سے کمزور نشانی ہے کہ آپ نے کوئی ایکشن نہیں لیا اور صرف اس کو دل میں برا جانا. ایکشن لیں. یو نیڈ ٹو ٹیک ایکشن. اور دس از واٹ کہ ایک ایمان والا انسان جو ہے، ایک ایمان والا جو ہے وہ یہ کرے گا، ایکشن لے گا، چاہے اپنی زبان سے یا چاہے اپنے ہاتھ سے. اور ہم مسلمان ہمیشہ سے اپنے اسلام دشمن کے ہم نے ان کو کبھی نقصان پہنچانے کی کوشش نہیں کی، لیکن جس نے ہمارے دین کو نقصان پہنچایا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ جنگیں کی. اور آنے والے کئی جو ہمارے وارئرس تھے، ٹھیک ہے، انہوں نے جنگیں کی جب اسلام کو یا مسلمانوں کو نقصان پہنچایا گیا. آج بھی وہی ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، ہمارے پاس اتنے سورسز نہیں ہیں لیکن ہم بھی کچھ، یا ہم اب بھی بندھے ہوئے ہیں. ہمارے پاس سورسز ہیں، ہمارے پاس سورسز ہیں. اگر میں یہ کہوں کہ سورسز نہیں ہیں تو یہ غلط ہوگا. ہمارے پاس سورسز ہیں بٹ ہمارے پاس زبان نہیں ہے، کیونکہ ہم اپنی آسائشوں کے، ہم اپنے کیا کہتے ہیں بینیفٹس کے غلام ہیں. اور ہم عوام بندھی ہوئی ہے اپنی حکومت کے ساتھ جو بول نہیں رہے. خدا را جو چیز ہم کر سکتے ہیں ہم اس کو کر سکتے ہیں. پلیز اس سے اپنا ہاتھ مت روکیں. اپنے جتنے بھی لوگ ہیں، رشتہ دار ہیں، اس میسیج کو سپریڈ کریں. ان کی ہر چیز کو بائیکاٹ کر دیں اور ان کو اتنا بڑا نقصان پہنچائیں کہ یہ کھڑے ہونے کے قابل نہ رہے، ان کی کمر ٹوٹ جائے. اسلام کی خاطر، ہم مسلمانوں کی خاطر اپنے 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 اندر جو غیرت ہے اس کو پیدا کریں. پلیز ڈو سم تھنگ، ڈو سم تھنگ. میرے اس میسیج کو زیادہ سے زیادہ سپریڈ کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ یہ میسیج دنیا تک پہنچ سکے. ہم نہیں بولیں گے تو کوئی بھی نہیں بولے گا. ہم مسلمان ہیں، یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے، بہنوں کے لیے بولیں، آواز اٹھائیں. پلیز spread this message, spread this message as much as you can. میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو پلیز اس کو تھمز اپ ضرور دیجیے گا. آپ مجھے دوسرے پلیٹ فارمز پہ بھی مجھے فالو کر سکتے ہیں، میرے ٹک ٹاک پہ، میرے انسٹاگرام پہ، مور انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے. آپ کی سپورٹ میرے لیے بہت معنی رکھتی ہے، آپ کا پیار میرے لیے بہت معنی رکھتا ہے. میں سب کی شکر گزار ہوں جتنے بھی میرے فالوورز ہیں، جو مجھے پیار کرتے ہیں، جو مجھے لائکس دیتے ہیں، جو کمنٹس کرتے ہیں. میں تہہ دل سے ان کا شکریہ ادا کرتی ہوں. اور میں چاہتی ہوں کہ میرے اس میسیج کو زیادہ سے زیادہ اسپریڈ کیا جائے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ مجھے فالو کر سکیں. پلیز ڈو سپورٹ می. میری ویڈیو کو لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ میری آنے والی ہر اپڈیٹ آپ تک فری میں پہنچتی رہے اور ٹائم ٹو ٹائم پہنچتی رہے. ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو میں. تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور ہمارے فلسطینی بہن بھائیوں کے لیے بہت ساری دعا کیجیے گا. اور جو کر سکتے ہیں، بائیک آؤٹ کر سکتے ہیں، بول سکتے ہیں، وہ ضرور کیجیے گا تاکہ کل کو ہم اتنا تو اپنے رب کے آگے منہ دکھانے کے قابل ہوں کہ ہم نے کچھ تو ایفرٹ کی تھی. تھینک یو سو مچ. ٹیک کیئرز اینڈ اللہ حافظ.